अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। एक सिलसिला शुरू हुआ है। कमेंट्स में तो ज़रा एहतियात करते हैं लोग देते हुए, और ज़ाहिर है और यूट्यूब का भी एक अपना डेकोरम, एक प्रोटोकॉल है कि कोई भी ऐसी चीज़ हो चुकी है। इमरान खान साहब के जो यूथिये हैं, जो उन्होंने तैयार किया है जलसों का रश और सोशल मीडिया का जो रश है, वो बदतमीज़ी किए बगैर रह नहीं सकते। लेकिन शुक्र है उनमें से भी कोई, चूँकि पिंकी से अंदर से सब नाराज़ हैं, पिंकी पीरनी के वो खुश हैं कि हमने उनके दिल की बात कर दी। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो ताल्लुक़ तो नहीं रखते PTI से, और किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ तो नहीं रखते, लेकिन वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में आते हैं और वो इमरान खान साहब को पसंद नहीं करते। और उनके भी कमेंट्स आए, हम तो सबके कमेंट्स का एहतराम करते हैं। तो एक तो उनके कमेंट का जवाब देना है, वो उनकी ऑडियो कनाडा से लिखा है, हमारे भाई ने भेजा है ऑडियो, तो उनको हमें खुर्रम जाफरी साहब के ज़रिए से मिला है। लाहौर में होते हैं खुर्रम जाफरी साहब, बहुत लर्नेड, बहुत पढ़े लिखे आदमी और बहुत ही लिटरेरी ज़ौक़ रखने वाले, और रूहानियत भी उनका, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं करते किसी को। यही एक असली रूहानी इंसान जो होते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, वो अपनी इस सिफ़त को जो अल्लाह ने अता की होती है उसको ज़ाहिर नहीं करते। यही उनके जेन्युइन होने की निशानी होती है। तो ये पहले हम अपने भाई का जो है ना, ये आपको ऑडियो सुनाते हैं, तो आप इसको सुनिए प्लीज़ पहले। और इन्होंने तो इमरान खान को क्लीन चिट दे दी कि वो तो बेचारा जादू के असर में था जो भी कुछ हुआ, और उसके नफ्स ने क्या बुराई की उसका भी कोई पता नहीं, और पता नहीं क्या साबित करना चाह रही थी पिंकी पीरनी को या रेहाम खान को। कहीं पर भी ना डेफिनेट कोई भी चीज़ नहीं थी, लेकिन एक चीज़ बड़ी डेफिनेट थी कि इमरान खान को ऑन अदर हैंड उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि भाई वो तो इनोसेंट था, उसकी नेक नियति थी, बेचारा था, और वो इनके ख़वातीन के चक्कर की वजह से ऐसा हो गया। वल्लाह मेरे भाई ने ये कहा है मुझे कि मैंने इमरान खान को दरअसल क्लीन चिट दे दी है और इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया है कि वो तो बड़ा मासूम इंसान था, और उसका तो वो नफ्स परस्त भी नहीं था, और अपनी नफसानी ख्वाहिशों को भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो उस बेचारे ने तो जो भी कुछ उस पर हुआ है, उसने जो भी परफॉर्मेंस में उसकी गड़बड़ रही है पिछले 4 साल की उनकी गवर्नेंस की, वो दरअसल पिंकी पीरनी चुके वहाँ पेनिट्रेट की गई थी, तो लिहाजा उनके जादू की असर से। और उससे पहले रेहाम खान, तो रेहाम खान ने भी बहुत तीर मारे हुए थे, और वो तीर किसके ज़रिए, बज़ाहिर तो वो यही बताती रही कि नहीं असल में पिंकी पीरनी बहुत ख़राब औरत थी। और जब हम कंटेनर पे हम अंदर इंटरव्यू करने गए इमरान खान का, तो शादी के बाद भी और उस वक्त भी कंटेनर को छोड़ के और इमरान खान जो हैं वो पिंकी की पीरनी की तरफ जाया करते थे। ये रेहाम खान के बयानात हैं। लेकिन उन खातून को ये नहीं पता कि वो किस तावीज़ और अमल के ज़रिए इमरान खान तक पहुंची थीं, और वो उनको इंटरव्यू देने में राज़ी हो गए थे, वरना वो इमरान खान रेहाम खान को इंटरव्यू नहीं दे रहे थे। तो हमारे पास तो एक से एक बड़ा फ़नकार पड़ा हुआ है, और ये उनके पहले शौहर का ही अगर आप इंटरव्यू सुन लें तो आपको रेहाम खान के कारनामे पता चल जाएंगे। अब आइए इस तरफ कि जादू जो है उसके बारे में एक चीज़ और जानना आपका बहुत ज़रूरी है, और ये हम आपको पेश कर रहे हैं। रशियन टेलीविज़न से एक ख़ातून का इंटरव्यू शाया हुआ, और पहले आप इसको सुन लीजिए, अंग्रेज़ी में है, फिर इसको मैं उर्दू में कन्वर्ट करके आपको बता दूंगी। देखिए क्या कह रही हैं वो। रशियन टीवी चैनल पर कुछ दिन पहले एक 1.5 घंटे का इंटरव्यू एक ऐसी औरत से लिया गया जो कि मुसलसल कई सालों से काले जादू की प्रैक्टिस करती है। वो अपने इस काम में माहिर है। जब इंटरव्यूअर ने इसे सवाल किया कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी शख्स पर चाह कर भी आप जादू ना कर सकी हो, या फिर इसमें आपको इंतहाई मुश्किल हुई हो, तो इसका जवाब क्या था ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, और आपको मुसलमान होने पर फख्र होगा कि बेशक अल्लाह का अपने पैगंबर पर उतारा गया एक एक पैगाम बिल्कुल हक और सच है, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। क्योंकि इसका कहना था कि जी हाँ, दुनिया के अंदर सिर्फ प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही हैं जिन पर चाह कर भी मैं जादू नहीं कर पाती, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनकी सोच, इनका जिस्म, इनकी रूह सब पाक है,
وہ 5 وقت کی نماز پڑھ کے اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ رابطے کے اندر رہتے ہیں، اسی لیے میں جب بھی ان پر جادو کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ شیاطین کے ذریعے ان کے دماغ پر قبضہ کر سکوں، تو کوئی انجانی سی طاقت کا حلقہ یا کوئی ڈوم ان کے پاس ہر وقت موجود مجھے ایسا کرنے سے روکتا ہے، اور میرے لیے اس کام کو انتہائی مشکل بنا دیتا ہے کہ ایک پاک جسم کے اندر میرے بھیجے ہوئے خبیث جنات یا شیاطین اس جسم پر حملہ کر سکیں۔ Yes, absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God, some canons, and so on. Muslims, as a rule, passionately believe and passionately give energy to their egregore, and this egregore protects them very well. اچھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں بہت عرصے سے یہ پریکٹس کر رہی ہوں بلیک میجک کی، بلیک سائنس کی. تو ان سے پوچھا گیا کہ ایسے کون لوگ تھے جن پر آپ نے بہت کوشش کی اور آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں، ان پر جادو، آپ کا جادو ان پر نہیں چل سکا، بلیک میجک کا اثر نہیں ہو سکا ان پر. اور پڑھی لکھی خاتون لگتی ہیں چونکہ وہ ریسرچ کے اینگل سے کر رہی تھی کہ کیا بلیک میجک واقعی افیکٹو ہوتا ہے اور کیا بلیک میجک کی ایگزسٹنس ہے. وہ توریت اور انجیل کی وجہ سے یہ تو یقین کرتی تھیں کہ بلیک میجک ہے اور اس بنو اسرائیل سے آیا ہے، لیکن آخری کتاب کا مطالعہ جب انہوں نے کیا کلام پاک کا، تو انہوں نے چیلنج کرنے کا سوچ لیا کہ اچھا یہ اس میں بھی توڑ بتایا گیا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا کیا گیا اور انہوں نے فرعون کے دربار میں سامری جادوگر کو چیلنج کر دیا کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے پاس تو بلیک شیطانی عمل ہے، میں تجھے رحمانی، میں رحمان جو اس میں کہتا ہے، میرا اللہ جو کہتا ہے، میں وہ تجھے دکھاتا ہوں. اب وہ بہت ہوشیار تھا، اس کو پتا تھا، وہ توریت پڑھ چکا ہوا تھا کہ کوئی اللہ کا خاص بندہ آئے گا اور وہ تمہیں چیلنج کرے گا. وہ سمجھ گیا تھا یہ وہی ہیں، اور وہ پیچھے ہٹ گیا تھا پھر جب اس نے ان کے عصا کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھا. اچھا، اب یہ خاتون جو ہیں یہ کہتی ہیں، ہاں انہوں نے ایڈمٹ کیا، اٹ از ہر کنفیشن، کہ یعنی انہوں نے کنفیشن کو ہم اردو میں کیا کہیں گے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا، مان لیا کہ ہاں جب میں نے کچھ مسلمانوں پر اپنے جادو کو اپلائی کیا، اپنے بلیک میجک کو، تو چند، بہت کم، ویری فیو ایسے بھی تھے جن پر کوئی اثر نہیں ہوا. وہ کون لوگ تھے؟ اب اس نے ان کو ڈیفائن کیا ہے. اس نے ڈیفائن یہ کیا ہے کہ جو بہت پریکٹسنگ مسلم تھے، خالی نماز روزہ حج زکوٰۃ والے نہیں. پریکٹسنگ مسلم کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ تو فرائض میں شامل ہے، وہ عبادت نہیں ہے. عبادت کیا ہے؟ عبادت کا لفظ نکلا ہے عبد سے، یعنی اللہ کی مخلوق جو ہے اس کے ساتھ آپ کے رویے کیسے ہیں. تو جب اس نے اس کا مطالعہ کیا تو اس نے دیکھا کہ وہ شخص، ایک دو لوگ ایسے تھے جو بہت اچھے راسخ العقیدہ مسلمان تھے، اور صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ سے ہٹ کر ان کی جو پریکٹسنگ مسلم کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ پراپر مسلم، پراپر مسلمان تھے. ایک مسلمان کے اندر جو کردار کی، علم کی اور عبادات کی خصوصیات ہونی چاہیے وہ ان میں پوری پوری تھیں. وہ کہتی ہے وہ میرے جادو کے اثر سے بالکل، میں نے بہت کہتی، میں نے اتنی کوشش کی ان پر، جیسے میں نے آپ کو اس دن بتایا کہ شیطان جو ہے نا وہ ان لوگوں پہ محنت نہیں کرتا جو ہیں ہی برے، اس کو پتہ ہے میرا کام تو پہلے سے ہو رہا ہے، میں کیوں ان پر محنت کروں. وہ کہاں اپنا سکہ جماتا ہے، چونکہ اس نے بھی اللہ سے صرف مہلت مانگی تھی نا. مہلت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بس مجھے مہلت دے دے، میں تیرے اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کو نا یہ زمین میں فساد پیدا کرے گا اور میں اس کو بہکاؤں گا چونکہ یہ فساد کا باعث ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ اس کی عبادات بہت تھیں اور اس کو اپنی عبادات پر تکبر بھی بہت تھا. یاد رکھیے گا، اور عالم بھی سمجھتا تھا خود کو. اللہ نے 2 تکبر ایسے ہیں جن کی سختی سے جس کی پکڑ ہوگی. لوگ سمجھتے ہیں نا پیسے کا غرور ہے، دولت کا ہے، اقتدار کا ہے، حسن کا ہے، عہدے کا ہے، اقتدار کا ہے تکبر. وہ سارے تکبر ان 2 تکبر کے مقابلے میں چھوٹے ہیں
اور وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں علم اور عبادات، یعنی کہ فرائض، یعنی اپنی عبادت پر فخر کرنا، اپنی عبادت پر تکبر کرنا کہ میں بہت عبادت گزار ہوں، اور علم۔ یہ وہ بھول جاتا ہے وہ شخص جو متکبر ہوتا ہے اس معاملے میں کہ یہ اللہ کا دیا ہوا گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ علم وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے، یہ لاکر میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ پیسہ نہیں ہے۔ جب آپ نے دولت اور علم کا کمپیریزن کیا، آپ کے پورے اقوال جو ان میں کمپیریٹیو سٹڈی ہے دولت کے مقابلے پہ علم، تو آپ نے کہا کہ علم دولت سے کیوں بہتر ہے؟ چونکہ یہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ دولت آپ کے پاس ہو تو آپ کو اس کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ جو علم ہے یہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے۔ آج میرے پاس 1 بلین ہے، میں اس میں سے جو ہے وہ 50 ملین خرچ کرتی ہوں تو 50 ملین رہ جائیں گے، لیکن 1 بلین اس وقت ہوں گے جب آپ کے پاس صرف ایک اللہ کا دیا ہوا علم کا کوئی تحفہ ہو اور آپ اس کو پھیلا دیں، اس کے ارتکاز کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس لیے ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کی وضاحت یہی کی کہ علم، تم کوئی بھی علم ایسا حاصل کرو جو انسانوں کی بھلائی کے لیے ہو تو اس کو اپنے پاس مت رکھو، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، اور یہ ان کو لوٹا دو جن کے لیے اللہ نے تمہیں دی ہے۔ ایک استاد کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے طالب علموں کو جو کچھ دے رہا ہوتا ہے وہ اس کو اللہ کی طرف سے امانت ملی ہوتی ہے، اور وہ اس امانت کو اس کے حقداروں تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ بس یہی ایک تو آپ سے کہنا تھا۔ اور پنکی محترمہ جو ہیں، ہمارا کوئی ان سے ذاتی تو کوئی مسئلہ ہے نہیں بھائی، نہ ریحام سے ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں یہ کون خواتین ہیں، لیکن ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ بہت سارے بے نظیر صاحبہ جاتی تھیں ایک راوی کے کنارے ایک چھڑی لے کے ایک پیر صاحب کے پاس، اور بہت زبردست وہ ان کے پیر تھے، مطلب جو جادو وادو اور دوسرے تعویذ گنڈے کرتے تھے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ جاتی تھیں، اور ہمارے پاس دونوں کے ثبوت موجود ہیں، جس کو چاہیے ہمیں بتا دیجیے گا، ہم ان کو پہنچا دیں گے۔ بے تحاشا ایسے صاحبان اقتدار ہیں جن کو میں نہیں ان کے عہدے اور ان کے اداروں کا نام لینا چاہتی، کہ وہ اپنی ترقی، اپنی پروموشن، اپنی پوسٹنگ اور اپنے دشمنوں کو نیچا دکھانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ اور میں الیکشن کمیشن میں جب تھی، میں نئی گئی تو میں حیران تھی، وہاں بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ اس معاملے پہ نہ صرف یقین رکھتے تھے بلکہ ایک دوسرے کے خلاف یہ کام کرتے بھی تھے، اور جو نہیں بھی کرتے تھے ان پر بھی الزام تھا کہ انہوں نے ہم پر جادو کرا دیا ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا، جب الیکشن کمیشن کا وائٹ پیپر آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو جادو کے بارے میں بتا دیا کہ کن پر نہیں ہو سکتا، تو اگر میرے بھائی جنہوں نے کینیڈا سے مجھے یہ آڈیو بھیجی، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ واقعی میں آپ سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ اگر عمران خان راسخ العقیدہ مسلمان ہوتے، اور بے شک وہ ایک پلے بوائے کے طور پر مشہور تھے، لیکن انہوں نے اپنی اس زندگی کو ترک کیا، اور اس زندگی کو ترک کر کے انہوں نے، جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو اس انتقال نے، اپنے والدہ کی جدائی نے ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو بالکل تبدیل کر دیا، کچھ معاملات کو۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کسی سے چھپی ہوئی، پورا پاکستان، پوری دنیا جانتی ہے۔ عمران خان سینکڑوں دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میری والدہ کی وفات اور ان کو کینسر سے جب وہ بہت تکلیف میں تھیں تو اس وقت میری زندگی بدل گئی۔ تو انسان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ تائب لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کو صرف 2 اصل عبادات ہی ویسے 2 ہیں، توبہ اور شکر۔ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کے حوالے سے یہ عبادات ہیں۔ ہم جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتے ہیں وہ فرائض ہیں، وہ ڈیوٹی ہے، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے آپ کو۔ اس کا تو سوال سب سے پہلے ہوگا، قبر میں بھی ہوگا، برزخ میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ ہمارے گھروں کی تو یہی تربیت ہے۔ اور جو اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ جن عبادات کو پسند کرتا ہے ادر دین فرائض، وہ ہے شکر اور توبہ، شکر اور توبہ۔ اور اللہ تائب لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اپنے گناہ کے، اپنے گلٹ اور اپنی کی ہوئی شیطانی حرکات پر جس شخص کے آنسو نکل آئیں اور وہ تائب ہو جائے، اللہ کو وہ آنسو بہت پسند ہیں۔ اور شکر، ایک ایک لمحے پہ شکر واجب ہے۔ ایک ایک لمحے پر، جب بازار میں آپ نکلتے ہیں، باہر جاتے ہیں، کسی شخص کے ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، یا وہ فقیر ہے یا وہ فقیر نہیں بھی ہے، کسی فیکٹری میں، کسی دفتر میں، کہیں جگہ اسپیشل بچے کام کرتے ہیں،
ان کو دیکھ دیکھ کے شکر للہ پڑھیے، شکر للہ کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ہم میں یہ نقص پیدا کر دیتا تو ہم تیرا کیا بگاڑ لیتے، ہم تو بے بس ہیں، تیری ہر صفت کے سامنے ہم بے بس ہیں. تو تیرا شکر ہے. وہ لوگ جو ہم سے زیادہ محرومیوں میں مبتلا ہیں، غربت کے حوالے سے اب بات کر رہی ہوں، اور امارت کے حوالے سے اور متوسط اور خوشحالی کے حوالے سے، اس وقت شکر ادا کیجئے کہ پروردگار ہم اس افلاس، ہم اس پر ایک الگ سے اس موضوع پر ایک الگ کلپ کریں گے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے جتنے انبیاء کی دعائیں ہیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر ایک نبی نے دعا کی ہے پروردگار میری امت کو افلاس سے دور رکھنا. اس سے بڑا آسیب کوئی نہیں ہے. اس لیے جب کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کے پاس وہ محرومیاں ہیں دولت کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے، تو اللہ کا شکر ادا کرو. اس پر ہم کریں گے ایک کلپ. تو انشاءاللہ اس موضوع پر جب بات ہوگی تو آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گے. خدا حافظ.